Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'm your host Sayyida Hina Naqvi on the program Science of Life. Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa razitu lakum al-islama dina. آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کیا اور اپنی نعمت تم پہ تمام کی، دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 4۔ آج ہم اپنی طرف سے، اہل بیت چینل کی طرف سے تمام محبان اہل بیت کو عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دعا گو ہیں کہ پاک پروردگار تمام محبان اہل بیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام جائز حاجات برلائے، آمین ثم آمین۔ عید غدیر جو کہ بہت بڑی عید ہے، جسے عید کبیر کا نام بھی دیا جاتا ہے، اگر امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہ لیا جاتا تو شاید دین مکمل نہ ہوتا، اور اگر دین مکمل نہ ہوتا تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی نہ ہوتی۔ اسی لیے عید غدیر کو عید کبیر کا نام دیا گیا ہے۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ میں آپ کا سب سے پہلے تعارف کرواؤں گی۔ آئی ووڈ لائک ٹو انٹروڈیوس مائی گیسٹ۔ دا فرسٹ آف آل از ڈاکٹر شبی زیدی۔ Dr. Shabi Zaidi is a well-renowned person. Dr. Shabi Zaidi is an ENT consultant and he is the president of He is the president of Imamia Medics International. Plus, he is the honorary vice chancellor of Fatima Online University. Assalamu alaikum Dr. Saab. وعلیکم السلام، عید مبارک۔ خیر مبارک ڈاکٹر صاحب۔ اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شبی حسن۔ Sayyid Shabi Hassan is a well-renowned person as well. Dr. Shabi is a scholar and regular contributor of several Urdu and English magazines published in UK. He is a free thinker, writer and cosmologist. He is also an honorary professor of Science of Life, Logic and Metaphysics in Fatima University. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام۔ So today I would like to start my program. My first question goes to Dr. Shabi Zaidi. Yes, Dr. Saab, what do you think about the science of life? Well, first of all, let's begin from the beginning. This is a series of lectures that we are doing on behalf of Fatima University, which is an NGO. It's for Falah, for education of the people across the world. And Shabil Hassan Sayyid Saab and myself will try and go one step higher into the realm of philosophy. So far we've been talking about Islamic bioethics. Now we want to bridge the gap between bioethics and other fields of philosophy. Science of life is a part of it. And let me just start from here that philosophy is mother of at least 5 important subjects, namely logic, metaphysics, ethics, politics, and some people also include in it religion or theosophy. Science of life is basically a component of various factors, and today we have a great scholar here who has written books and numerous articles on various aspects of science of life, and we'll concentrate on logic and metaphysics. Okay. And we'll be talking about certain essential aspects, because remember the last talk that I had 2 weeks ago or 3 weeks ago was on matters related to elderly care and problems and definitions of death. And there I mentioned, Shabi Bhai's reference, that the concept of death between the qalb and shaur is very debatable about consciousness and things that we discussed last time. Now that gap has to be bridged. In my view, qalb and shaur, they have a common understanding and common basics. And we're going to ask Shabi Saab, because he's an expert in metaphysics, that what exactly does he mean by metaphysics and science of life. Okay. جی شکریہ صاحب۔ اصل میں پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ جو کچھ آج ہم بات کر رہے ہیں وہ سائنس کی بنیاد پر ہے، اور ماڈرن سائنس، اور اس میں کچھ جو یہاں جدید مغربی فلسفہ ہے اور ان کا پرسپیکٹو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو یہ ایک چیز واضح ہو جائے۔
اس سے پہلے کہ میں موضوع پر آؤں، میں سمجھتا ہوں کہ فزکس اور میٹا فزکس کا ایک بہت آسان مثال اگر دی جائے تو وہ جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا کہ گلاب کے پھول کو آپ دیکھیں تو وہ فزکس ہے، اس کی خوشبو جو ہے وہ میٹا فزکس ہے، یہ اس کو ایکسپلین کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اردو کے بہت اچھے شاعر ہیں عبدالحمید ادم صاحب، زندگی کے بارے میں اور زندگی کی خوبصورتی کے بارے میں اور وجود کے بارے میں ان کا ایک شعر ہے، بہت لاجواب شعر ہے، جس میں وہ کہتے ہیں ضمیر صدف میں کرن کا مقام، ضمیر صدف میں کرن کا مقام، انوکھے انوکھے ٹھکانے تیرے۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس ایک شعر میں پوری زندگی اور وجود کا فلسفہ انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ ایک سیپی صدف جو سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں رکی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، چل رہی ہے، حیات ہے، زندہ ہے، اس کے اندر ایک موتی ہے جو چمکدار ہے، آبدار ہے اور انتہائی خوبصورت ہے۔ جب آپ اسے باہر نکالتے ہیں تو آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ قدرت کی ایک صنائی ہے۔ بے شک۔ اسی طرح سے زندگی کے آپ اور دوسرے اگر پہلو دیکھیں تو مثلاً یہ کہ کیٹرپلر جو دیکھنے میں ایک بہت بدحیت سا کیڑا معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے زندگی کے آخر میں ایک تتلی بن کر اڑتا ہے، ایک البیلی تتلی، خوبصورت اور مختلف رنگ اس کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کینگرو، میرا خیال ہے خاص طور پہ یہاں مغرب میں رہنے والے سب جانتے ہیں، اس کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن وہ تلاش کرتے کرتے کینگرو ماں کی جو تھیلی ہے اس میں پہنچ جاتا ہے، پاؤچ میں پہنچ جاتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ زندگی کے مختلف بہت عجیب و غریب اور حیرت ناک کارنامے ہیں اور مظاہر ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اس کے بارے میں زیادہ غور نہیں کرتے کیونکہ ہم یوزڈ ہو جاتے ہیں اسے دیکھنے میں۔ تو اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی ہے کیا؟ آخر یہ سب جو ہو رہا ہے، تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم سائنس کی بات کریں گے، ہم اس میں مذہبی اسپیکٹ جو ہے اس کو الگ رکھیں گے، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ سائنس کے اعتبار سے زندگی میٹر ہے، یعنی مٹیریل ہے، اور میٹر سے مراد یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے، کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں، اس کے بارے میں جب آپ معلومات کریں یا اس کے بارے میں جب آپ یہ غور کریں کہ یہ چیز ہے کیا، تو سب سے پہلے جو چیز آپ کو دیکھنی چاہیے وہ یہ کہ یہ چیز بنی کس سے ہے۔ بالکل۔ اگر یہ گلاس ہے تو بنا کس سے؟ مٹیریل کیا ہے، اس کو کس طرح بنایا گیا ہے۔ تو زندگی کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ میٹر ہے، مٹیریل ہے، اس کے میٹر کا بلڈنگ بلاک کیا ہے؟ ایٹم ہے۔ یہ کوئی تھیوری اب نہیں ہے بلکہ یہ سب پریکٹیکل ڈیمانسٹریبل چیزیں ہیں جو سائنس آلریڈی اسٹیبلش کر چکی ہے۔ تو ایٹم جو ہے وہ بنیاد ہے میٹر کی، اور زندگی میٹر سے بنتی ہے۔ ایٹم بذات خود آخری اکائی نہیں ہے، ایٹم بھی مزید تقسیم ہوتا ہے، اور ایٹم میں پروٹون اور نیوٹران ہوتے ہیں اور الیکٹران کے بادل اس میں گردش کرتے ہیں اس ایک ایٹم میں۔ ایٹم بذات خود ایک جہان ہے جو اس میں کوارکس ہیں، 3 کوارکس پروٹون میں، 3 کوارکس نیوٹران میں، نیوٹران اور پروٹون نیوکلیس میں ہوتے ہیں ایٹم کے۔ جو کوارکس ہیں ان کے اپنے رنگ ہیں، رنگ سے مراد ہمارا یہ ہرا پیلا نہیں بلکہ رول ہیں، ان کا انداز ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کے اپنے سپن ہیں، وہ ہر وقت حرکت میں ہیں، ہر وقت حرکت میں ہیں، اور مختلف سپن میں حرکت کرتے رہتے ہیں اور مختلف طریقے سے ایک دوسرے کوارک سے انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ الیکٹران سے انٹریکٹ کرتے ہیں۔ وہ سب اپنی جگہ، ان کے اندر ایک شعور، ایک زندگی، ایک حرکت موجود ہے۔ تو یہ ہے بلڈنگ بلاک، اسٹارٹنگ پوائنٹ زندگی کا، اگر ہم مٹیریل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں۔ اس کے بعد آپ آگے چلیے کہ کیا ایٹم ہی سب کچھ بنا دیتا ہے؟ ایٹم تو ایک مکان ہے، اس کی ایک اینٹ ہے، لیکن ایٹم
جب دوسرے ایٹم سے تعلق قائم کرتا ہے تو وہ ایک مالیکیول بن جاتا ہے. جب بہت سے مالیکیول جمع ہو جاتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، نیچر میں مختلف طریقہ موجود ہیں جس سے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں، تو جس وقت وہ انٹریکٹ کرتے ہیں تو مالیکیول سیل میں تبدیل ہو جاتا ہے. سیل جو ہے وہ ہے بنیاد ہر وجود کی، ہر آرگینک وجود کی، کیونکہ سیل جو ہے بذات خود ایک فیکٹری ہے. اس میں پروٹین، شوگر، ڈی این اے اور دوسری تمام چیزیں جو زندگی کے لیے ضروری ہیں، خاص طور پر ڈی این اے جو سب سے اہم اس میں ہے. ڈی این اے جو ہے وہ ایک آرکیٹیکٹ کا نقشہ آپ سمجھ لیجئے کہ آرکیٹیکٹ نے ایک نقشہ بنا دیا ہے، ڈی این اے وہ ہے. لیکن کیونکہ یہ سب چیزیں متحرک ہیں اور ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہی ہیں، تو کوئی چیز ایک دوسرے سے اس وقت تک انٹریکٹ نہیں کر سکتی جب تک اس میں کچھ نہ کچھ اندر صلاحیت ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ایٹم میں، مالیکیول میں اور پھر آ کے سیل میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک دوسرے سے نیگوشیٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں، اور ان کے پاس ایک آرکیٹیکٹ ہے کہ یہ انسان کا آرکیٹیکٹ ہے، یہ حیوان کا ہے، یہ درخت کا ہے، یہ پھول کا ہے، ہر ایک کی ڈی این اے ہے. تو اگر انسان کا ہے تو آخر وہ کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ سیل ٹو سیل کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ان میں یہ بھی صلاحیت ہے کہ وہ ڈیوائیڈ کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو. ایک سیل اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اور وہ پورا دوسرا سیل بن جاتا ہے. اسی طرح سے ڈی این اے ڈیوائیڈ ہوتا رہتا ہے. تو وہ جس طرح سے بنتے رہتے ہیں اسی حساب سے کوئی بھی ایک شخصیت، حیوان یا کوئی درخت یا کوئی بھی چیز جو ہے، اس کی جو آرکیٹیکٹ نے، اس پرٹیکولر آرکیٹیکٹ نے، اس پرٹیکولر ڈی این اے نے جو وہاں پر اویلیبل ہے، جو لکھ دیا ہے اس کے حساب سے. تو قدرت کا کمال آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے وہ خود حرکت کر رہے ہیں، خود بنا رہے ہیں. آخر دیکھیے انسان جیسا انتہائی کمپلیکیٹڈ، اس کی وہ بیلنس، دماغ، ہارٹ، لنگس، پوری. ڈاکٹر صاحب تو اپنے فن کے، پروفیشن کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ ای این ٹی اسپیشلسٹ ہیں، اور یہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ کتنی کمپلیکیٹڈ مشینری ہے انسان کا ہر عضو. دماغ تو بہت ہی زیادہ، دماغ تو پرہیپس دنیا کے موسٹ کمپلیکیٹڈ عضو میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بلڈنگ بلاک ہے اس میں حرکت بھی ہے، زندگی بھی ہے، یہ صلاحیت بھی ہے، اور وہ اسی حساب سے انسان بنا دیتا ہے، اسی حساب سے وہ خوبصورت جانور بنا دیتا ہے. چیتے جیسا، ببر شیر جیسا جانور بناتا ہے، مور جیسا پنکھ والا، خوبصورت پنکھ والا، جسے آپ دیکھیں جو ڈانس کرتا ہے. تو وجودیت جو ہے، ایگزسٹنس پہ اگر ہم بات کریں تو ان چیزوں سے ایک چیز کا وجود قائم ہوا ہے، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے حیوانات ہوں، چاہے جمادات ہوں، چاہے انسان ہو، جو بھی ہو. پچھلی گفتگو میں ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ انسان کی اپنی شناخت کیا ہے، میں کیا ہوں، who am I، اور باڈی اور سول میں کیا ربط ہے. یہ ہم ایک ڈسکشن میں آیا تھا، اس پہ ذرا ہم روشنی ڈالیے، کیونکہ یہ آپ کا فیلڈ ہے اور ہمیں اس میں بڑی دقت ہوئی تھی ڈسکس کرنے میں لاسٹ ٹائم. اس میں دو چیزیں ہیں. واپس ہمیں کیونکہ بات میٹیریل کی ہے جی، اور واپس ہمیں ایٹم ہی کی طرف آنا پڑتا ہے. ایٹم کی اور ایٹم سے آگے بڑھ کر جب وہ مالیکیول بنتا ہے یا سیل بنتا ہے تو اس کے اندر جو صلاحیت انہیرنٹ ہے وہ صلاحیت بیسیکلی میٹیریل ہے، یعنی مادی ہے. مادیت جس میں ہر مادہ، ہر قسم کا مادہ آ جاتا ہے. لیکن مادے کی صفت ہے، ہر مادے کی ایک صفت ہے. تو وہیں پر جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ گلاب کا پھول فزکس ہے اور اس کی خوشبو میٹا فزکس ہو جاتی ہے. اسی طرح سے مادے کا جو وجود ہے جسے آپ ٹچ کر سکتے ہیں یا جس کو آپ مینوپولیٹ کر سکتے ہیں یا جس کو آپ اگر نیکڈ آئی سے نہیں
مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں، خوردبین سے دیکھ سکتے ہیں، وہ سب میں صلاحیت یہ موجود ہے کہ کسی میں خوشبو ہے، کسی میں کوئی اور صلاحیتیں ہیں، رنگ ہے، اور دوسری الگ الگ صلاحیت ہے. تو ان دو کو ساتھ لے کے جب آپ چلیں وہ بیسیکلی وجودیت کی بنیاد ہے. اب اس میں کس حد تک آپ جا سکتے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر زندگی انسان کی ہے یا پلانٹ کی ہے، تو پلانٹ کی زندگی یہ ہے کہ پلانٹ میں بھی سیلز ہیں، پلانٹ میں بھی ڈی این اے ہے. آخر ایک پلانٹ، ایک درخت جب اس میں آم کا پھل لگتا ہے تو وہ درخت جو ہے اس کو مل کیا رہا ہے؟ اس کو تو زمین سے نیوٹرنٹ مل رہا ہے یا پانی مل رہا ہے، دو چیزیں. اور لیکن یہ آم جیسا خوبصورت، شیریں اور ٹیسٹ فل پھل، اس کا گودا، اس کے اندر گٹھلی، اس کے اوپر چھلکا، اس کا پروٹیکشن، یہ کہاں سے آ گیا؟ آؤٹ پٹ اس قسم کا کیسے آ گیا؟ نیچے سے تو نہیں آ رہا ہے. تو اس کے لیے بھی سائنس نے جو اب تک کی تحقیقات اور ڈیمانسٹریبل فیکٹس اور حقائق اور تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ایک گاڈ پارٹیکل ہم کہتے ہیں ہگس بوسون، جو حال ہی میں جس کو سرن جو سوئٹزرلینڈ میں ہے، اس میں 2 پروٹونز یا سب ایٹمک پارٹیکلز کریش کیے جاتے ہیں ایک دوسرے سے، جس سے وہ نئے پارٹیکلز سامنے آتے ہیں. یہ سارا آبزرویشن ہوتا ہے، سارا کام یہ سمجھیے کہ اسے آپ بجلی کہہ لیں، الیکٹرک کہہ لیں یا برقی توانائی کہہ لیں، کوئی بھی چیز کہی جا سکتی ہے. وہ ایٹم جب دوسرے ایٹم سے، وہ خود بھی ایک مالیکیول ہے، ایٹمز پارٹ آف مالیکیول ہے، سے انٹریکٹ کرتا ہے تو اس کو ماس دیتا ہے. تو ہر چیز کو اس کی ایک فیلڈ ہے. جتنی بھی دنیا میں ایلیمنٹس ہیں، جو 94 ایلیمنٹس ہیں، جس میں ایلیمنٹ سے مطلب یہ ہے جیسے کاربن ایک ایلیمنٹ ہے، کاپر ایک ایلیمنٹ ہے، گولڈ ہے، سلور ہے، مرکری ہے، یہ سب ایلیمنٹس ہیں. جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان سب کی اپنی فیلڈ ہے، ان سب کی اپنی فیلڈ ہے. اسی طرح سے اس کی ایک فیلڈ ہے گاڈ پارٹیکل یا ہگس بوسون. گاڈ پارٹیکل تو ایک اس کو نام دیا گیا ہے، سائنٹیفک بھی کہہ لیجیے، نان سائنٹیفک نام دے دیا گیا ہے. گاڈ پارٹیکل کی سب سے اہم یا سب سے حیرت ناک ایک چیز ہے اور دریافت ہوئی ہے. میں کل سن رہا تھا ریڈیو پہ، BBC 4 پہ، کوئی معاف کیجیے قطع کلامی، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کے لارج ہائیڈرون کولائڈر جو ہے، اس کی جو تھیوریٹیکل فزکس تھی، اس کے بانی ڈاکٹر سلام تھے. ڈاکٹر سلام نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا تھا، جس میں W اور Z پارٹیکلز کے دریافت کے، اور W اور Z پارٹیکلز اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں بعد میں آ کر یہ ہگس بوسون، اس میں بھی ایک ستیندر ناتھ بوس تھے انڈین، اور ہگس جو اسکاٹ لینڈ کے پروگرام پچھلے سال میں نے بھی دیکھا تھا کہ جس میں وہ صاحب آئی تھنک ہگس صاحب حیران ہو گئے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا. 40 سال پہلے انہوں نے جو پیش کی تھی تھیوری، وہ آئنسٹائن کا اب ڈیمانسٹریٹ ہو کے ڈیمانسٹریٹیبل پریکٹیکل ہوئی ہے، سامنے آئی. ذرا واپس اپنی بحث کی طرف آئیں. جب ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں تو ایک تو بات ہو گئی کہ ایگزسٹنس یا وجودیت ہے، اور وجودیت کا تعلق جسم سے تو ہے، کیا اس کا تعلق ذہن سے اور کانشیسنس سے بھی ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں، دیکھیے، یعنی بالفاظ دیگر سوال یہ ہے کہ کانشیسنس کسے کہتے ہیں؟ میں کون ہوں؟ میں کون، خود ہی میں کون، یہ سب سے بڑا سوال ہے سوچنے والے کے لیے، ورنہ لوگ سوچتے ہی نہیں کہ میں کون ہوں، جو ہیں وہ ہیں. تو اس میں شعور ایک انتہائی کمپلیکیٹڈ سلسلہ ہے کہ آپ کو یہ کیسے احساس ہوا، سیلف اویئرنیس کیسے ہوئی. ایک تو فیز وہ ہے کہ جب شکم مادر میں بچہ ہوتا ہے، اس کے بعد پیدائش ہوتی ہے، اس کے بعد
اس کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. پھر ایک اسٹیج آتا ہے کہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچاننے لگا ہے. جی. یہ نوز کہ یہ اس کا ہاتھ ہے, یہ اس کے پیر ہیں, یہ اس کا سر ہے, اپنے آپ کو پہچاننے لگا ہے. اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے, جیسے جیسے اس کا دماغی پروگریشن ہوتی ہے, وہ دنیا کے بارے میں بھی سوچتا ہے. لیکن سب سے اہم چیز سیلف اویئرنیس ہے. شعور کی, انسانی شعور کی سب سے اہم چیز سیلف اویئرنیس ہے. شعور کی بہت سے لیولز ہیں, جیسے کہ حیوانات میں بھی شعور ہے, لیکن اس کا ایک لیول ہے, ان کا شعور ایک لمیٹڈ ہے اور اس کی سیلف اویئرنیس بہت لمیٹڈ ہے. وہ یہ تو جانتے ہیں کہ انہیں کون سی چیز کھانی ہے. جی جی. تو اگر شیر ہے تو وہ جا کر گھاس نہیں کھائے گا, اسے معلوم ہے کہ مجھے دوسرا جانور جس میں گوشت ہے وہ کھانا ہے. تو ان میں اس حد تک سیلف اویئرنیس ہے, ان میں ریفلیکسز ہیں جو انہرنٹ ہیں ان کے جسم میں. لیکن انسانی شعور جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے. اس میں سیلف اویئرنیس کے علاوہ یہ بھی صلاحیت ہے کہ وہ دنیا کے بارے میں سوچتا ہے کہ دنیا کیا ہے, یہ آسمان کیا ہے, یہ زمین کیا ہے, سورج کیا ہے, ستارے کیا ہیں. قرآن میں بھی تو یہی ہے کہ سارا یہی ہے کہ آپ سوچئے دیکھیے, صرف دیکھنے کے لیے نہیں, اس پہ غور بھی کیجیے, تدبر اور تفکر کریں. یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ کی انسان کی خلقت کا مقصد یہی ہے کہ وہ تدبر اور تفکر کرے. بالکل. اب جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ سائنس اس حد تک ترقی کر چکی ہے اور یہ ساری چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ڈیمانسٹریبل نہیں ہے. یعنی وہ سب چیزیں ہیں جو اسٹیبلشڈ ہیں, پریکٹیکل اسٹیبلشمنٹ. کیونکہ سائنس میں جب تک کوئی چیز ایویڈنس سے ثابت نہ ہو جائے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتی. جی ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ آپ کو سوری قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی. ایک یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم بات کریں کانشیسنس کی, کانشیس ہے اور ایک ہوتا ہے سب کانشیس, تو یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں یا ایک الگ الگ جگہ پہ اپنا کام کرتے ہیں؟ دیکھیے انسانی دماغ جو ہے, کانشیس کا تعلق انسانی دماغ سے ہے. جی. کیونکہ کانشیسنس تو ایٹم میں بھی ہے. جی. اگر ایٹم میں کانشیسنس نہ ہو تو وہ دوسرے ایٹم سے نہیں ملے گا, مالیکیول نہیں بنائے گا. کانشیسنس ہے, ایک خاص قسم کی بنیادی کانشیسنس ہے, اسے آپ یونیورسل کانشیسنس کہہ لیجیے. لیکن اگر اس میں کانشیسنس نہ ہوتی تو وہ دوسرے ایٹم سے نہ ملتا, اور وہ ربط جو ہے وہ مالیکیول کی شکل میں سامنے آتا ہے. مالیکیول دوسرے مالیکیول سے ملتا ہے, سیل بنا دیتا ہے. تو جب تک کوئی ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہ کریں, رابطے میں نہ ہوں اور ایک دوسرے کو نہ سمجھتے ہوں, اور جب تک آپ میں کانشیس نہیں ہوگا, آپ سمجھیں گے نہیں. تو کانشیسنس جو بنیادی چیز ہے وہ ہر چیز میں موجود ہے, اور اس کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہی ایٹم سے شروع ہوتا ہے. کانشیسنس تو وہاں ہے. لیکن انسان کے لیے کانشیسنس کا جو بیس ہے وہ دماغ ہے. دماغ میں نیورونس ہیں جو بیسیکلی الیکٹرانک ایکٹیویٹیز ہیں, اور انتہائی پیچیدہ ٹریلینس آف یہ آپ کے نیورونس ہوتے ہیں انسانی دماغ میں. اور ابھی تک پوری طرح سے یہ بات نہیں ثابت ہو سکی کہ کون سا وقت ہوتا ہے جب کانشیسنس سامنے آ جاتا ہے, یا ایک ڈیڈ چیز یا جامد چیز متحرک ہو جاتی ہے. تو کانشیسنس اپنی جگہ ریلیٹڈ ہے دماغ سے جو مادی ہے. کانشیسنس پھر میٹا فزکس میں آ جاتا ہے, مابعد الطبیعات میں آ جاتا ہے. لیکن مابعد الطبیعات کنیکٹڈ رہتی ہے طبیعت سے, اس سے الگ نہیں ہے. یہ دو سیپریٹ نہیں ہیں, ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ. یہ پچھلی دفعہ ایک بات ہوئی تھی اس سلسلے میں کہ وجود, جب ہم بات کر رہے تھے بایولوجیکل گروتھ کی, تو یہ سوال آیا تھا قبلہ کہ ایکچوئل لائف کا ایگزسٹنس کب سے شروع ہوا ہے. مجھ سے ایک سوال کیا تھا پچھلی دفعہ بایو ایتھکس کے اس میں, تو میں نے کہا تھا کہ ایمبریولوجیکلی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ سٹیجز ہیں جس کا قرآن میں نے ذکر بھی کیا تھا, الحج المومن میں 2 جگہ ہے, مورولہ بلاستولہ 14 ویکس. اور یہ میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں, پچھلی دفعہ میں غلط کہہ گیا تھا 14 ویکس اینڈ اے فیو ڈیز, وہ نہیں ہے. 14 ویکس کے اوپر نیورل کریسٹ ڈیولپ ہونا شروع کرتی ہے ایناٹامیکلی.
That is the first sign of awareness and orientation. اور وہاں سے شعور وہاں سے شعور پیدا جو بھی آپ نے اسٹارٹ ہو جاتا ہے وہ. تو اس سے پہلی کی جو لائف ہے وہ ویجیٹیو لائف ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ایکچوئل ہیومن لائف یا اینیمل لائف بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے کہ اینیمل ہیومن لائف میں کانشیسنس. ایک بات میں عرض کروں کہ جو ابھی شیخ بھائی نے کہا کہ انسٹنکٹس ہیں جو کہ کامن ہے حیوانات میں انسان میں, اور وہ انسٹنکٹ ایسے ہیں جس کو اس طرح سے کہیں کہ سب سے پہلی جو چیز ہے انسان یا جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلی بھوک. بھوک کے بعد اس کو ہوتا ہے سیکیورٹی, تحفظ چاہیے. تیسری چیز ہے کیوریاسٹی, تجسس, اور پھر کمپینینشپ. یہ 4 چیزیں یہ تمام مخلوق میں, حیوانات میں اور انسان میں. سب جو فرق ہے ہیومن بینگز میں اور اینیمل ورلڈ میں وہ اویئرنیس اور کانشیسنیس کا, جس کا بھی آپ نے فرمایا کہ جب یہ احساس ہو جائے اپنے تئیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے, اور پھر ایکسپلور کیوریاسٹی ساری عمر جو رہتی ہے, جس سے کہ علم کے دریا آدمی پھلانگتا ہوا اس میں تیرتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے. وہ اویئرنیس جو بڑھتی جاتی ہے علم کے ساتھ ساتھ, علم و عقل. تو اگر یہ کہا جائے کہ نالج کمبائنڈ ود ایکسپیرئنس لیڈس ٹو وزڈم, بالکل, بیکاز نالج you acquire, you may be intelligent, but you have to gain practical experience. اور یہ میں پچھلے دفعہ کہنا بھول گیا, جو میں کہنا چاہوں گا کہ نالج کی اسکلس کے ساتھ کمبینیشن, اور یہی کانشیسنیس بھی ہوتی ہے. کانشیسنیس میں بھی یہی ہے کہ اب تجربہ اور تھیوری, جیسا آپ نے فرمایا کہ صرف تھیوری نہیں, پریکٹیکل. نالج اینڈ اسکلس کا بیلنس کے لیے مولانا مشکل شاہ کا ایک بہترین قول ہے کہ نالج وداؤٹ اسکلس از لائک اے بو وداؤٹ این ایرو. دیکھیے کیا خوبصورت, اور میں بھی ایران میں کانفرنس میں کہہ کے آیا ہوں کہ اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی. آج کی زبان میں کیا بندوق تو ہے لیکن گولی نہیں ہے. تو اسی لیے فزکس اور میٹا فزکس کا آپس میں ربط یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ فزیکل ہے, جیسے آپ نے فرمایا باڈی, اور اسی میں ہم گفتگو ذرا آگے بڑھاتے ہیں کہ سول کا کیا تعلق ہے. سول از میٹا فزکس, اور یہ ہم قبلہ سے پوچھتے ہیں کہ اس میں فرمائیے. بالکل صحیح آپ نے فرمایا, اور شاید اس سے پہلے ذکر آیا تھا کارٹیسین ڈوئلزم کا, تو اس کے اوپر وہ بیسیکلی سچویشن یہ ہے کہ وہ ایک فلسفی کا سبجیکٹ ہے, اور ڈوئلزم کی جو بنیادی سائنس میں شکل ہے یا حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ایک پارٹیکل جس میں سب پارٹیکل بھی شامل ہے. پارٹیکل سے میری مراد ہوتی ہے ایٹم سے نیچے جتنے سب ایٹمک پارٹیکلس ہیں, ان میں ایک ڈوئلزم ہے, یعنی وہ ذرہ بھی ہیں اور لہر بھی ہیں. واہ, جی, ایک وقت میں بیک وقت ذرہ بھی ہیں, لہر بھی ہیں. یہ لائٹس جو ہے یہ فوٹون کی لہر بھی ہے اور نور کے پیکٹس بھی ہیں چھوٹے چھوٹے. یہ بنیادی ڈوئلزم ہے جو نیچر میں موجود ہے, جو ایٹم میں موجود ہے. تو اصل ڈوئلزم یہ ہے. ہم نے اس کی پریکٹیکل اسپیکٹس بھی دیکھے ہیں. پریکٹیکل اسپیکٹس یہ ہیں کہ کمپیوٹر جو آج کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس میں ڈوئلزم کیسے ہے. ہارڈ ڈرائیو ہے, سافٹ ڈرائیو ہے. آپ ہارڈ ڈرائیو رکھ لیجئے, لیکن جو آپ سافٹ ڈرائیو دیں گے اس کو, وہ پروگرام دیں گے, وہ پروگرام چلائے گا. تو وہ ڈوئلزم ہے, دونوں مل اسی طرح سے جیسے لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے جیسے دماغ ہے. تو وہ ڈوئلزم اس کی ہے. کارٹیسین ڈوئلزم جو ہے بیسیکلی وہ ان اے وے تجریدی ایسپیکٹ ہے فلسفی کا, اور تجریدیت بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب تک کہ وہ کسی پریکٹیکل اور ایویڈنس کے ساتھ شامل نہ ہو جائے. تو ہم جو اب ڈوئلزم جس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں سائنس میں, وہ یہی ڈوئلزم ہے, پارٹیکل ڈوئلزم اس کی ہے. دوسری بات جو میں اس میں ایک اہم ہے, جیسا بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, اور بہت اہم نقطہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ربط کیا ہے ان سب میں. جی, کامن چیز کیا ہے؟ کامن چیز ایٹم ہے. انسان میں بھی, حیوان میں بھی, جمادات میں, ہر چیز میں, آسمان میں, زمین میں, ستاروں میں, کامن چیز ایٹم ہے. اب آپ نے جب کامن چیز دیکھ لی, اس کی ایک مثال جیسے میں نے اپنی کتاب میں بھی دی ہے کہ ہر چیز ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. صرف دنیا میں نہیں, صرف کرۂ ارض میں نہیں, صرف اس کمرے میں نہیں, بلکہ پورے کاسموس میں, پورے پلانٹس میں, پورے گیلیکسیز میں,
پورے اسٹارس میں، سولر سسٹم میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. اور ہم ایک ویدر سائنس میں ایک بٹرفلائی افیکٹ کا ایک ٹرم استعمال ہوتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بٹرفلائی جب اپنے پر ہلاتی ہے تو اس کے پروں کے ہلانے سے یہ ممکن ہے کہ طغیانی آ جائے، سیلاب آ جائے، سونامی آ جائے. کیوں؟ اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ پانی کا گلاس اگر بھرا ہوا ہے تو اس کا تھریش ہولڈ ہے، جیسے ہی آپ اس میں ایک اور قطرہ ڈالیں گے وہ چھلک جائے گا. بالکل. تو اتنے انٹر کنیکٹڈ ہے، اور وہ انٹر کنیکشن ہم اس ایٹم سے ثابت کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایٹم ہر چیز میں کامن ہے تو ہر طرح سے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. اور وہاں واپس ہم جب شعور پہ آتے ہیں تو یہی شعور انسانی شعور بن جاتا ہے، حیوانی شعور بن جاتا ہے جس حد تک بھی لیول ہے، اور یہی شعور آ کے آپ کو آگے راستہ دکھاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا کاسموس کا، تو وہاں پہ اس ہمارے جو مین کائنڈ ہے، ہیومن بینگ ہے، ان کی پوزیشن کیا ہے؟ جی بہت اچھا سوال، اور بہت اہم اس لیے ہے کہ ہم دیکھیں کہ انسان کی حیثیت کیا ہے. ایک انسان، میں ہوں، آپ ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں. ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ برمنگھم میں. بہت بڑا شہر ہے. تو برمنگھم کے مقابلے میں تو ہم چھوٹے ہیں نا. لیکن ہم صرف برمنگھم میں نہیں رہ رہے، ہم برطانیہ میں رہ رہے ہیں. تو برطانیہ کے مقابلے میں تو اور بھی چھوٹے ہو گئے. لیکن ہم صرف برطانیہ میں نہیں رہ رہے ہیں، ہم یورپ میں رہ رہے ہیں. یورپ کے مقابلے میں تو اور بھی چھوٹے ہو گئے. تو ہم صرف یورپ میں نہیں رہ رہے ہیں، ہم تو اس کرۂ ارض پر رہ رہے ہیں. تو کرۂ ارض کا مطلب ہے کتنے بر اعظم، کتنے صحرا، کتنے بحر. اس کے مقابلے میں جب آپ اپنا سائز دیکھیں، اپنی طاقت دیکھیں، طوفان کے مقابلے میں جب آپ ہمالیہ پہاڑوں کے ساتھ نیچے کھڑے ہوں تب اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. تو کہاں کرۂ ارض اور کہاں. لیکن کرۂ ارض جو ہے وہ تو ایک معمولی ایوریج پلانٹ ہے سولر سسٹم کا. اس میں 8 پلانٹس ہیں. سورج جو ایک اسٹار ہے، اس کے گرد 8 پلانٹ گھومتے ہیں، جس میں سے ایک ایوریج پلانٹ ارتھ ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کرۂ ارض کے مقابلے میں تقریباً نقطہ بن جاتے ہیں. جیسے ایک نقطہ لگا دیا کرۂ ارض. تو جب سولر سسٹم آ گیا تو ہم کہاں چلے گئے. اور سولر سسٹم جیسے ہنڈریڈس نہیں، تھاؤزنڈس نہیں، بلینس، ٹریلینز بلکہ شاید، بلینس اینڈ بلینس اینڈ بلینس گیلیکسی میں ہے. جو ہماری گیلیکسی ہے لوکل، جسے ہم ملکی وے کہتے ہیں، اس گیلیکسی میں. تو اب آپ اندازہ لگائیے اپنی حیثیت پھر بھی انسان پھر کہاں آپ پہنچے. کہاں پہنچے تو پھر اگر اس سے آپ مقابلہ کریں گے. اور گیلیکسی صرف ایک نہیں ہے، کلسٹر آف گیلیکسیز ہیں یونیورس میں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہبل ٹیلیسکوپ آلریڈی دیکھ چکا ہے، جن کی تصاویر لے چکا ہے، موجود ہے. گیلیکسیز کے کلسٹرز ہیں، تو بلینس آف بلینس گیلیکسیز ہیں. تو اگر آپ یہ تدریجی انداز دیکھیں تو ہم تو اس صحرا میں جو ریت کا ذرہ ہے، میرا خیال ہے وہ بھی بہت بڑا ہے. دیکھیے سورہ یاسین قسیم مبین کہ انسان کتنا اپنی حیثیت پہچانتا ہی نہیں ہے. جیسا آپ نے فرمایا کہ آپ کچھ بھی نہیں، اس باریک ذرے سے، ریگستان کے معمولی سے ذرے سے بھی کم تر ہے. پھر بھی دیکھیے کیا کیا دعوے دنیا. میں ذرا ایک گفتگو کا ایک حصہ جو شروع میں آیا تھا وہ رہ گیا کہ ہم جب ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں تو کیا وہ ایک از اٹ جسٹ اے ڈسپلے آف مینٹل ایکٹیویٹی اور ڈز اٹ ریئلی از اٹ اے ڈریم اور ریالٹی ایگزسٹنس. اور ونس پرسنل اویئرنیس جو ہے، اگر انسان کی اپنی خود شناسی جسے کہیے، از اٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو ایگزسٹنس، اور when it goes to the extent that existence بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے تو نان ایگزسٹنس میں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جان پال سارترے صاحب کی بڑی مشہور کتاب ہے آن بینگ نتھنگ اور نتھنگنیس. اس میں اس پہ بڑی بحث کی ہے انہوں نے، اور بڑے مشہور فلسفی، آپ نے بہت تفصیلاً پڑھا ہے. اس کے بارے میں فرمائیے کہ ایگزسٹنس جو ہے صرف مینٹل ڈسپلے ہے
of faculties of awareness and things. Yeah, it really ہمارا کچھ وجود ہے, یہ صرف خام خیالی ہے. دیکھیے فلاسفرس تو پچھلے 2500 سال سے خاص طور پہ مغرب میں جو گریک فلاسفرس ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں خاصا لکھا ہے, تو اس میں تو بعض اس حد تک جا سکتے ہیں کہ وجود بذات خود کچھ نہیں ہے, صرف آپ کا خیال ہے. جی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ میٹیریل سچویشن دیکھتے ہیں, جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک چیز کو ٹچ کر سکتے ہیں, تو وہ وجود ہے. جی. تو فلسفے سے ہٹ کر, اور اب بھی جو ماڈرن فلسفہ ہے اور جو ماڈرن مابعد الطبیعت ہے, اس میں ایویڈنس بیس آتا ہے. اس سے پہلے, آج سے 150-200 سال پہلے تک فلسفہ ایویڈنس کو اس حد تک آبزرویشن کو خاطر میں لاتا تھا, ایویڈنس کو نہیں, جی, پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کو نہیں. اب جو ہے ماڈرن فلسفی میں اور ماڈرن مابعد الطبیعت میں ایویڈنس اہم ہو گیا ہے, اہمیت رکھتا ہے. تو اس لیے وجود, جی معاف کیجیے گا, اس لیے وجود جو ہے وہ تو اپنی جگہ میٹر سے بنا ہے, اور وہ میٹیریل چیز ہے. جی. اس میں کوئی شک اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا شعور جہاں تک کام کرتا ہے وہ بذات خود ماس سے یا میٹر سے آیا ہے, اور میٹر کی ایک صفت ہے. ہمارا شعور یا ہماری سیلف اویئرنیس بذات خود میٹر کی صفت ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ایٹم اس میں ایک کامن گراؤنڈ ہے, کامن بلڈنگ بلاک ہے. اس لیے جہاں تک آپ نے جین پال سارترے کا ذکر کیا, وہ ایک ایگزسٹنشلزم یا وجودیت کا فلسفہ ہے جو اب کسی حد تک متروک کہا جا سکتا ہے. لیکن سوشل ویلیوز کی اب یہ ہے کہ وجودیت وہ اس حد تک مانتے ہیں کہ صرف ہمارا آج کا وجود, اس وقت کا وجود, مادی وجود, یہی اہم ہے. جیسے حیوان کا وجود, جیسے چٹان کا وجود, جیسے درخت کا وجود, ویسے ہمارا وجود ہے. تو یہ وجود ہے اور اس کی ایک ٹائم لمٹ ہے, ایک لائف سپین ہے. وہ لائف سپین آئے گا اور وہ وجود ختم ہو جائے گا. تو وہ وجودیت کا ایک سوشل اسپیکٹ ہے جس میں وہ مابعد الطبیعت کو خاطر میں نہیں لاتے. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میٹر, انرجی, لائف اینڈ ڈیتھ میں ہمیں کیا ریلیشن شپ آپس میں ملتا ہے؟ لیکن لائف اور ڈیتھ کا سلسلہ یہ ہے کہ آج ہم زندہ ہیں, جی, مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جی, مرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے مائکروبس, جی, ایٹمس, مالیکیولز, یہ سب بکھر جاتے ہیں. لیکن وہ زندہ ہیں کیونکہ ایٹم نہیں مرتا. جی, ایٹم نہیں مرتا کیونکہ ایٹم مرے تو یعنی یونیورس قائم ہی نہیں رہے گی. تو ایٹم جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ایز آف دا میٹر آف سائنس گوز. اس میں جو فلسفی یا مذہبی اسپیکٹ ہے میں اس کو بالکل الگ روم کی بڑی مشہور قطع, جی وہ بھی عرض کروں گا. اور اس سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ ڈارون کی تھیوری ہے ایوولوشن کی, ان کا کہنا یہ ہے کہ مخلوقات تمام کے تمام ایک ساتھ نہیں پیدا ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایک ہی وقت میں انسان بھی آ گیا, حیوان بھی آ گئے, درخت بھی آ گئے, پھول بھی آ گئے, سب آ گئے. ایک وقت میں سب نہیں آیا, بلکہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم. کیونکہ ہمارے جو کائنات ہے وہ تو اس کا تو 13.8 بلین لائٹ ایئرس کا تخمینہ ہے, لیکن جو ہماری کرۂ ارض ہے اس کا 4.5 بلین کا تخمینہ ہے. لیکن حیات کا یعنی موویبل ہے, جو متحرک حیات تو ہر جگہ موجود ہے. حیات تو چٹان میں بھی ہے, جیسا میں نے کہا کہ ایٹم زندہ ہے, لیکن متحرک حیات جو ہے وہ 3.5 بلین سال ہے. تو انسان 3.5 بلین سال پہلے نہیں تھا. تو وہ متحرک حیات سنگل سیل سے ہوئی ہے.
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सेल था सिर्फ जी। और वो मुतहर्रिक था। और इस दुनिया के जो इस कुर्रे अर्ज़ के जो उस वक्त के हालात थे उसके तहत जो यहाँ का सूप था, ये चट्टानें और ये नहीं थी बल्कि सूप था, उसमें वो मुतहर्रिक हयात थी। और कोई वक्त ऐसा आया, पहली बात तो ये कि वो मिस्ट्री अभी तक है कि मुतहर्रिक हुई क्यों जी, यानी एक गैर मुतहर्रिक था जी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुन फयाकून का हमें यहाँ पे मिलेगा कि नहीं, आप क्या समझते हैं? हम इस वक्त क्योंकि जैसे हम कुन फयाकून में जाएंगे हम मज़हब की तरफ चले जाएंगे, तो मज़हब की तरफ जाने का मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ कि उसके लिए मजहबी आलिम का होना ज़रूरी है। अगर कोई मजहबी आलिम हो तो बेहतर है कि, मगर ये जो आपने अभी बात की कि एक सूप था, मौला का पहला खुतबा नहज बलागा में अगर आपने पढ़ा हो और मैंने आपसे दो जिक्र किया था, उसमें एवोल्यूशन पे पूरी तफसील है, किस तरह से हुई कि पहले अल्लाह के हुक्म से हुआ, इसलिए कि वो एटम भी जो ज़िंदा है अल्लाह के हुक्म से, उसमें किस तरह से हवाएं चली और दो हवाएं आपस में मिली तो उससे पानी बना, फिर एक गारा बना, फिर वो सूप तल मुस्तकिल पूरी तफसील है। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल से किसी ने पूछा था कि आदम एक थे, उनका नहीं, आदम इब्न आदम सेवरल टाइम्स ने कहा। तो खिलकत इंसान की प्रोसेस में रही है, बिल्कुल सही कहा। और इसमें ज़रा सा वो कॉन्सेप्ट ही आ जाता है कि उसको हम कैसे इस्टेब्लिश करें। एविडेंस बेस होने की वजह से आजकल ज़रा दिक्कत ये हो रही है कि जब दोनों चीज़ों को हम मिलाना चाहें तो वो इंटरफेस बिटवीन द रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स, आजकल बहुत डिबेट, बहुत अच्छा आजकल मटेरियल मिल रहा है इसमें। मैं सिर्फ वहाँ ज़रा सा लाना चाहूँगा वापस कार्बन, हमारे प्रोग्राम का बस टाइम भी खत्म, कार्बन मॉलिक्यूल के बारे में मौलाना रोम का एक कलाम है, वो सुन लीजिए। ये जैसे मैंने आपसे कहा कि ज़िंदगी हरकत में है, उस एक ऑर्गेनिज्म से, उस ऑर्गेनिज्म से चीज़ें बनती रहीं। यानी पहले वो जमादात थी, फिर हरकत में आई, नबातात बनी और फिर हरकत में आई। तो ये कब मौलाना 13वीं सदी के हमारे अजीम सूफ़ी शायर थे मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब, उनका मैं आपको एक कता जी ज़रूर बताता हूँ। कहते हैं, मैं एक मादनी चीज़ की हैसियत से मरा, मादनी चीज़ यानी जामिद चीज़ की हैसियत से मरा, और एक पौधा नबातात बन गया। वाह। पौधे के तौर पर मरा क्योंकि पौधा मरता तो है, और हैवान बन के उभरा। वाह। हैवान के तौर पर मरा तो मैं आदमी था, मैं इंसान था। जब वापस आया, मुझे मरने का खौफ क्यों हो? मैं कब मरने से कमतर हुआ हूँ? यानी जब भी मैं मरा हूँ तो पत्थर से मैं पौधा बन गया, पौधे से इंसान बन गया, तो कमतर तो नहीं हुआ। जब भी मरा हूं मैं बेहतर हुआ हूं। उसके बाद कहते हैं, एक मर्तबा मैं फिर मरूंगा आदमी के तौर पर, फरिश्ता बनने के लिए, फरिश्तों के बालों पर लिए, फरिश्ते की रूह उस वजूद कुल पर कुर्बान हो जाएगी जिसे कोई फना नहीं, और मैं वो बन जाऊंगा जो अक्ल गुमान में नहीं आ सकता। सांस की आवाज़ में ऐलान करता हूँ कि मेरा वजूद आदम वजूद के लिए नहीं, हम वापस वहीं चले जाएंगे जहाँ से आए थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, और शबी हसन साहब आपका भी। माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत अंदाज़ में, और मेरा ख़्याल है कि डेफिनेटली हमारे नाज़रीन ने भी आपके इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू को एंजॉय किया होगा और आप लोगों से बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि डेफिनेटली मैंने भी आज की इस नशिस्त में आपसे बहुत कुछ इल्म हासिल किया। आपके आने का बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ आप दोनों बहुत ही ज़्यादा बिज़ी शख्सियात हैं और अपने कीमती वक्त में से आप लोगों ने वक्त निकाला और हमें और अहले बैत चैनल को आपने अपना कीमती वक्त से दिया। बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।